Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another topic of direct request. Two topics of direct request. Two type of letters that are claim letters and adjustment letters. In last lecture we have studied about order letters. हमने उसका फॉर्मेट देखा, उसको ड्राफ्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने अपने माइंड में रखनी हैं उसको देखा, और किस टाइप का ऑर्डर लेटर होता है, उसमें ऑर्डर लेटर की जो रिक्वेस्ट है वो किसकी तरफ जाती है उसको स्टडी किया. आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर है. जब ऑर्डर लेटर जो है वो पास हो जाता है, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर हो जाता है और बायर उस ऑर्डर में कोई मसला देखता है या उसको लगता है कि जो है वो ऑर्डर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है या उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी क्वालिटी नहीं है, तो वो क्लेम लेटर जनरेट करता है. इसको कंप्लेंट भी कहते हैं. और एडजस्टमेंट लेटर जो है वो आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है. पहले क्लेम लेटर्स को देखते हैं कि वो क्या है. क्लेम लेटर्स, इसको कंप्लेंट्स भी कहते हैं. ऑन द अराइवल ऑफ गुड्स द परचेजर और बायर शुड एग्जामिन द आइटम्स केयरफुली वेदर दे आर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और नॉट. जैसे ही गुड्स रिसीव करे बायर या परचेजर, गुड्स उस तक पहुँचें, उसको एग्ज़ामिन करना चाहिए. उन आइटम्स को ध्यान से एग्ज़ामिन करे कि जो हमने ऑर्डर की थी ये वही गुड्स हैं या जो ऑर्डर की हैं उससे कम हैं, उससे ज़्यादा हैं, या डिफेक्टिव हैं, या जो स्टैंडर्ड आपने मांगा है अपने ऑर्डर में उस जैसी जो हैं वो हैं कि नहीं. तो आप सबसे पहले जो है ऑर्डर रिसीव करने के बाद जो एग्ज़ामिनेशन टीम होती है वो उस ऑर्डर को केयरफुली जो एग्ज़ामिन करती है कि जो गुड्स हैं उनकी डिमांड के मुताबिक हैं कि नहीं. अगर गुड्स में कोई डिफ़ॉल्ट नज़र आता है या वो जो नंबर आपने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो गुड्स नहीं हैं, तो फिर कंप्लेंट जनरेट की जाती है. इफ़ द गुड्स रिसीव बाय द बायर आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर द बायर सेंड कंप्लेंट्स टू द सेलर. जब आपके ऑर्डर के मुताबिक गुड्स नहीं हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक, कोई भी इसमें कॉज आ सकती है. नेक्स्ट हम कॉजेज़ पढ़ेंगे कंप्लेंट्स की. कोई भी कॉज आ सकती है, इसकी क्वालिटी जो है वो मीट नहीं कर रही या इसका नंबर ठीक नहीं है, आपने जितना ऑर्डर किया था वैसा नहीं है, तो या क्वालिटी आपने मेंशन की थी ऑर्डर लेटर में वैसी नहीं है, तो फिर जो कंप्लेंट्स हैं वो जनरेट की जाती हैं. और जो कंप्लेंट लेटर है, ये जो बायर है वो सेलर को या सप्लायर को क्लेम लेटर या कंप्लेंट सेंड करता है. नेक्स्ट क्लेम लेटर की हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन है. अ लेटर दैट इज़ रिटन बाय द बायर टू ब्रिंग सम एरर टू द नोटिस ऑफ द सप्लायर इज़ कॉल्ड अ लेटर ऑफ कंप्लेंट और क्लेम लेटर. एक ऐसा लेटर जो हमारा जो बायर है वो राइट करता है और वो सप्लायर या सेलर के नोटिस में उन गुड्स का जो एरर है, उन गुड्स में जो फ्लॉ है वो लेके आना चाहता है उनके नोटिस में, तो उस लेटर को हम लेटर ऑफ कंप्लेंट, क्लेम लेटर या हाली कंप्लेंट्स भी कह सकते हैं. बायर से सेलर की तरफ ऐसे लेटर का जाना जिसमें एरर का नोटिफिकेशन होता है, जिसमें गुड्स के बारे में कोई ऐसी चीज़ मेंशन होती है जो उनकी बायर की डिमांड पे पूरी नहीं उतरती, तो फिर जो है वो कंप्लेंट जनरेट की जाती है और क्लेम लेटर सेलर या सप्लायर को सेंड किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास हैं काजेज़ ऑफ मेकिंग कंप्लेंट्स. कंप्लेंट्स करने की
کازز کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈلیوری آف رانگ گڈس. بعض دفعہ جو کمپلینٹ ہے وہ اس وجہ سے بھی جنریٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے جو چیزیں آرڈر کی ہیں وہ آپ کو ریسیو نہیں ہوئیں، آپ کو کوئی دوسری چیزیں ریسیو ہو گئی ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹھیک جو گڈس ہیں وہ ریسیو نہیں ہوئی، اس کی بجائے رانگ گڈس کی ڈلیوری ہو گئی ہے، تب بھی جو ہے وہ کمپلینٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے دا کوالٹی آف گڈز از ناٹ اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ. پہلے بھی یہ پوائنٹ آپ کو بتا چکی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو کوالٹی ڈیمانڈ کی ہو، اپنے آرڈر لیٹر میں مینشن کی ہو، آپ کو اس کوالٹی کی جو پروڈکٹس ہیں وہ چاہیے، لیکن آپ کو جو کوالٹی ہے وہ صحیح پرووائڈ نہیں کی گئی، گڈس کا نمبر ٹھیک ہے یا گڈس کی ٹائپ ٹھیک ہے، جو جس ٹائپ کے آپ نے گڈس منگوائی تھی، لیکن کوالٹی آپ کے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کر رہی، تب بھی آپ جو ہے وہ یہ بھی ایک کاز ہو سکتی ہے، وجہ ہو سکتی ہے کمپلین رائٹ کرنے کی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیٹ ڈلیوری آف گڈس. آپ کو چیزیں جو ہیں وہ لیٹ ریسیو ہوئی ہیں. بعض دفعہ جو بائر ہے وہ اس لیے بھی چیزیں پرچیز کرتا ہے، اس نے ان کا بزنس کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو آگے جو ہے وہ ری سیل کرنا ہوتا ہے اور ایک نیکسٹ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پہلا کانٹریکٹ جتنا آپ نے ٹائم مینشن کیا اس سے وہ ہی لیٹ ہوگا تو آپ جو ہے وہ نیکسٹ اپنا جو آرڈر ہے وہ میٹ نہیں کر پائیں گے، تو آپ لاس ہو سکتا ہے، آپ کا وہ کانٹریکٹ ختم ہو سکتا ہے. تو لیٹ ڈلیوری اگر گڈس کی ہوئی ہے تب بھی یہ کمپلین کی ایک وجہ بن سکتی ہے، آپ کمپلین کر سکتے ہیں. ڈیمیجڈ گڈس، چیزیں خراب ہیں، اگر کوانٹٹی ٹھیک ہے، کوالٹی بھی ٹھیک ہے لیکن خراب ہیں، وہ ڈیمیج آپ کو بیچ دی گئی ہیں، تو تب آپ کمپلینٹ رائٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں. نیکسٹ ہے دا گڈس آر ناٹ اکارڈنگ ٹو ریکوائرڈ کوانٹٹی. بعض دفعہ کوانٹٹی کے بارے میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جا سکتی ہے، جس طرح ایک زیرو کا ڈیجٹ چینج ہونے سے آپ نے اگر 13,000 منگوائے ہیں کوئی یونٹس اور آپ کو 1300 ریسیو ہو گئے ہیں، تو زیرو کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ سے بھی آپ کو ریکوائرڈ کوانٹٹی ریسیو نہیں ہوتی، گڈس جو ہیں وہ اتنی کوانٹٹی کی نہیں پہنچتی، تو تب بھی کمپلینٹ آپ نے جتنی ڈیمانڈ کی ہوتی ہے تب بھی یہ کاز بن سکتی ہے کمپلین کرنے کے لیے. نو رپلائی ٹو آرڈر لیٹر. بعض دفعہ آرڈر لیٹر آپ جنریٹ کرتے ہیں، آرڈرز دیتے ہیں ڈفرینٹ فارم کو، تو آپ کو اس آرڈر لیٹر کا بھی رپلائی نہیں آتا، نہ آرڈر ریسیو ہوتا ہے نہ آرڈر لیٹر کا رپلائی ریسیو ہوتا ہے. تب بھی کلیم لیٹر آپ جنریٹ کر کے بھیج سکتے ہیں، چاہے آپ کو ڈلیوری ہوئی ہے گڈس کی یا نہیں ہوئی، تو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے آرڈر کیا تھا، ہمیں اس کا رسپانس نہیں آیا. تو یہ بھی کمپلینٹ کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آرڈرز ریفیوزڈ وداؤٹ اینی انٹیمیشن. بعض دفعہ آرڈر ایکسیپٹ کرنے کے بعد بغیر کوئی نوٹس دیے آرڈرز کو ریفیوز کر دیا جائے، یا آپ نے جتنا ٹائم لمٹ دیا ہے، آرڈر ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، آپ نے ٹائم لمٹ دیا ہے، اس ٹائم لمٹ کے پورا ہونے کے بعد اگر آپ دوبارہ کانٹیکٹ کریں اور آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تب بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو، کمپلینٹ لیٹر ایک رائٹ کر سکتے ہو. آپ اس فارم پہ کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی انٹیمیشن کے، بغیر کسی نوٹس کے آرڈر ریفیوز کیا ہے، جس سے آپ نے اگر اس سے کوئی نیکسٹ آرڈر کیا ہو تو اس آرڈر کی کینسلیشن کی وجہ سے لاس بیئر کرنا پڑ سکتا ہے. تو تب بھی اس سچویشن میں بھی جو کلیم ہے، کلیم لیٹر ہے، وہ رائٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ پوائنٹس آ گئے کہ کمپلینٹس کرنے کی کازز کون کون سی ہو سکتی ہیں. رانگ گڈس کی ڈلیوری، کوالٹی گڈس کی بہتر نہ ہونا، اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ نہ ہونا، گڈس کی جو ڈلیوری ہے وہ لیٹ ہونا، ڈیمیج گڈس ریسیو کر لینا، ریکوائرڈ کوانٹٹی نہ ملنا، آپ کے آرڈر لیٹر کا رپلائی ہی نہیں آیا. اگر آرڈرز
ریفیوز ہو گیا, ریفیوزل آف آرڈر ہو گیا وداؤٹ اینی انٹیمیشن, تب بھی ان سب وجوہات پہ کمپلینٹس رائٹ کی جا سکتی ہیں, کلیم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں ہم. کمپلینٹس لکھنے کے لیے, کلیم لیٹرز لکھنے کے لیے کون سے پرنسپلس, کون سے اصول ذہن میں رکھنا ضروری ہیں جب آپ کمپلینٹس لکھ رہے ہوں. سب سے پہلے ایڈریس ٹو اے اسپیسیفک پرسن. آپ سب سے پہلے جب آپ کلیم لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس پرسن کو ایڈریس کریں, اس پرسن کو رائٹ کریں جس کی ریئل اتھارٹی ہے فرم میں, جو اس کا رسپانسیبل ہے, جس کو آپ کے آرڈر کی اتھارٹی دی گئی ہے. آپ کو فرم نے اس کو آپ کے لیے جو ہے آپ کی ٹرانزیکشن کو پورا کرنے کے لیے اسائن کیا ہے آپ کو, تو آپ اس اسپیسیفک پرسن سے ایڈریس کریں تو معاملے کا جو ہے وہ حل نکلے گا. ریئل اتھارٹی سے جو ہے وہ ایڈریس کریں جو آپ کے پرابلم کو فکس کر سکے, اس کو واقعی میں حل کر سکے. یہ جو ہے کسی کسٹمر سروس کا ہیڈ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ٹاپ آفیسر بھی ہو سکتا ہے, جو بھی اس ٹرانزیکشن کو ڈیل کر رہا ہے اس پرسن کو لیٹر رائٹ کرنا ضروری ہے تاکہ پرابلم جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل فکس کی جائے. میں سب سے پہلے تو یہ پرنسپل ذہن میں رکھنا ہے کہ اسپیسیفک جس کے پاس اتھارٹی ہے اس کو رائٹ کرنا ہے. نیکسٹ آپ نے لیٹر میں ایکسپلین دا پرابلم, جو آپ کو اس آرڈر میں مسئلہ آیا ہے, جو آپ کا کلیم ہے, اس کو کیئرفلی رائٹ کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اس کلیم کی وجہ سے آپ کو اتنا لاس ہوا ہے اور یہ اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ سیلر بیئر کرے گا اگر آپ کو اس کا لاس زیادہ ہوا ہے. پرابلم جو ہے وہ سیلر کے اینڈ سے ہے. ڈیل ٹیکٹفلی, بڑا ڈپلومیٹک انداز سے, ٹیکٹفلی انداز میں ڈیل کرنا چاہیے ان سچویشن کو. ایک بزنس مین کو ٹیکٹفل ہونا چاہیے جب وہ اس طرح کے فالٹس اور پرابلم کو ایکسپلین کرتا ہے, تو ان کو اس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف فلاز نہیں بتانے چاہیے. اس میں آپ کی ڈسکشن ایسی ہو کہ اگلے کو آپ پروپوز کر رہے ہوں کہ ہم اس سچویشن کا کوئی حل چاہتے ہیں, آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر کے دی جائے. صرف فلاز بتانا ہی کسی سچویشن کا حل نہیں ہوتا. بی کول مائنڈیڈ. ظاہر ہے جب آپ نے کوئی کلیم لیٹر رائٹ کرنا ہے تو آپ کا پرپز اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ اس کلیم کو ایڈجسٹ کروانا ہے. اس کا یہ پرپز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی فرم کو ڈی گریڈ کرنا ہے. جب آپ نے ایڈجسٹ کروانا ہے اس لاس کو تو پھر ظاہر آپ کول مائنڈیڈ ٹون میں, کام انداز میں اس لیٹر کو رائٹ کریں گے. اگر آپ اینگری ٹون میں رائٹ کریں گے تو اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. فیور نہیں مل سکتی لیکن نقصان جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. تو کول مائنڈیڈ وے میں لیٹر رائٹ کرنا ضروری ہے. مینشن لاس. جب آپ رائٹ کر رہے ہیں, کلیم لیٹر رائٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے لاس کو مینشن کریں کہ اس کمپلینٹ کی وجہ سے, اس آرڈر میں مسٹیک کی وجہ سے آپ کو اتنا لاس بیئر کرنا پڑا ہے. اور لاس آف آپ اپنے کسٹمرز کا لاس, کلائنٹس کا لاس, اگر آپ نے آگے سے انہیں وہ چیزیں پرووائڈ کرنی تھیں, ان کا لاس بھی مینشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے بی آنیسٹ. جب آپ اپنا لاس لکھیں کمپلینٹس میں تو آنیسٹلی جو ہے اس کو لکھیں. یہ کوئی اپنی طرف سے سچویشنز بنا کے یا فیک لاسز مینشن نہیں کیے جا سکتے. ان میں آنیسٹی بہت ضروری ہے تاکہ اگلا جو ہے اس کو بلیو کرنے میں آسانی ہو. تو آپ آنیسٹلی سے سچویشن اور اپنا لاس مینشن کریں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان لیٹرز کو رائٹ کرنے کے لیے رائٹر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہو. اس کی ٹون تھریٹننگ نہ ہو کہ وہ کسی چیز کا تھریٹ لگا رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ مسئلہ ہوا ہے, یہ لاس ہوا ہے. تو وہ ان ڈیلنگز میں تھریٹننگ ٹون یوز نہیں کی جاتی کہ آپ کو اپنے لاس کی وجہ سے آپ اگلے کو تھریٹ کر رہے ہیں تو وہ لاس ایڈجسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو اور لانگ ٹرم لاس ہو سکتا ہے. تو اس میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا ضروری ہے. رائٹ پرمپٹلی. جیسے یہ آرڈر آپ کو ریسیو ہوا
کلیم لیٹرز اسی دن جلد سے جلد جو ہے وہ جنریٹ کر لیں. اگر اس کے اندر کوئی کلیم ہے اس آرڈر کے اندر تو اس کو فوراً رائٹ کرنا چاہیے. آپ کو جو ہے وہ ٹائم اس میں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, فوراً کمپلینٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنی چاہیے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس کا سلوشن نکل سکے. سیکنگ ایڈجسٹمنٹ, اس لیٹر کا جو مین پرپز ہے اس کمپلینٹ لیٹر کا وہ ایڈجسٹمنٹ لینا ہے. آپ کے لاس کو کمپنسیٹ کرنے کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لینا ہے. تو آپ نے اس کو ڈفرینٹ جو ہے اس لیٹر میں آپ سٹیپس مینشن کر سکتے ہیں جس سے آپ اس سچویشن کو ریکٹیفائی کر لیں, اس سچویشن کو ٹھیک کر لیں, کریکٹ کر لیں. تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ اس لاس کو اگر تو فلی ایڈجسٹ نہیں ہوتا تو کم سے کم ہاف جو ہے وہ سیلر ایڈجسٹ کرے. آپ اس ایڈجسٹمنٹ میں کمپلینٹ لیٹر میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ کو یہ سچویشن کیسے ٹھیک چاہیے. آپ یہ بھی کہہ سکتے, یا آپ آرڈر دوبارہ گڈز ریسیو کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کانٹریکٹ ختم کر کے ریفنڈ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ واپس مل جائے, یا پروڈکٹس کو ٹوٹلی ٹائپ چینج کر کے ان کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں کہ پروڈکٹس ہی اگر آپ کے پاس اس کیٹیگری میں یہ والی کوالٹی ہے تو ہم دوسری کیٹیگری میں جا کے اس کو چیک کر لیتے ہیں. پروڈکٹ ایکسچینج چاہتے ہیں آپ, اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہتے, کانٹریکٹ بالکل فنش کرنا چاہتے ہیں, ریفنڈ بھی چاہتے ہیں اور صرف اپالوجی چاہتے ہیں کہ اگلا آپ سے ایکسکیوز کرے. تو یہ سی چیزیں جس طرح آپ نے اپنی فارم کے ساتھ ان پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ کمپلینٹ کے اندر, کلیمز کے اندر مینشن کرنا ضروری ہے. نیکسٹ ہے انکلوڈ یور کانٹیکٹ انفارمیشن. اچھا, آپ جب بھی کلیم رائٹ کریں تو جو انفارمیشن ہے, ایک تو آپ سیلر کو آپ کی انفارمیشن, کیونکہ آپ ڈیلر بن چکے ہیں, انفارمیشن پتہ ہے سیلر کو, لیکن پھر بھی آپ اس لیٹر کے اندر اگین اپنا نیم, ایڈریس, فون نمبر, ای میل ایڈریس اگر ضرورت ہے تو ان سب چیزوں کو دوبارہ مینشن کریں تاکہ اگر اس کمپلینٹ میں کوئی کویسچنس کی ڈسکشن ہے, کوئی کنسرنز ہیں جو پرسن آپ سے ڈسکس کرنا چاہے یا اس کی وجہ کا پتہ کرنا چاہیں اس سچویشن کا کہ ایسا کیوں ہوا, تو اس کو کانٹیکٹ کرنے میں دوبارہ آسانی ہو, اس کو آپ کا سرچ نہ کرنا پڑے آپ کی ڈیٹیل. تو اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن اگین ریمائنڈ کے لیے اس لیٹر میں مینشن کرنا ضروری ہے. تو یہ ہم نے کمپلینٹس لکھنے کے پرپز دیکھ لیے, پرنسپلز دیکھ لیے کہ ان پرنسپلز کو مائنڈ میں رکھ کے ایک بہتر جو کمپلینٹ ہے وہ رائٹ کی جا سکتی ہے. کلیم لیٹرز کے ڈفرینٹ اسپیسیمن ہیں, ڈفرینٹ سچویشنز کے حساب سے آپ اس کو بک سے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ جو کلیم لیٹر ہے وہ کس وے سے لکھا جا سکتا ہے, اس میں ان پوائنٹس کو جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈجسٹمنٹ لیٹر. کلیم لیٹر کے بعد جو سیلر آگے سے رپلائی کرتا ہے بائر کو وہ سمپل ایڈجسٹمنٹ لیٹر ہے. جب وہ اس کلیم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اس کمپلینٹ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ رپلائی دیتا ہے جس لیٹر فارم میں, اس کو ایڈجسٹمنٹ لیٹر کہتے ہیں. Replies to complaints are known as adjustment letters. کمپلینٹ کا جو رپلائی ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ لیٹر کہتے ہیں. Adjustment letters require great skill and tact because the main object of the adjustment letter is not to answer the complaint but to settle the problem. اس میں آپ کو آپ کی رائٹنگ میں ایسا اسکل ہونا چاہیے, ایسا ٹیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کا صرف یہ پرپز نہیں ہے کہ آپ صرف کمپلینٹ کا آنسر دے رہے ہیں, ہاں جی یہ جو ہے نقصان ہو گیا, ہاں جی یہ پروڈکٹ خراب تھیں یا خراب ہو گئیں, یہ اس کا صرف آنسر نہیں آپ نے کرنا کہ آپ اس سچویشن کو جانتے ہیں یا ایسا ہو گیا ہمارے نالج میں ہے. صرف ایڈجسٹمنٹ لیٹر میں اس کا کمپلینٹ کا آنسر کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس ایسا اسکل اور ایسا ٹیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ پرابلم سیٹل کرنے کے بھی پوائنٹس دیں
کہ اگر یہ چیز ایسے ہو گئی ہے تو اب اس کو سیٹل کیسے کیا جائے گا. تو ایڈجسٹمنٹ لیٹر نیم سے ہی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, کسی کے لاس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اس سچویشن کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کسٹمر کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اور فرم کی ریپیوٹ کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. تو بہت سے پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. دا کسٹمر مسٹ بی سیٹسفائڈ. مارکیٹنگ کا, بزنس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹس, آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ ایٹ دا اینڈ جو ہیں سیٹسفائڈ ہونے چاہیے. ظاہر ہے جب کسٹمر آپ سے سیٹسفائڈ ہوگا تو وہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ رکھے گا آپ کا بزنس. پھر جتنے زیادہ کسٹمرز بڑھیں گے آپ کا جو بزنس ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہوگا, اور سیٹسفیکشن لیول کسٹمر کا جتنا زیادہ ہوتا جائے گا فرم کی بہتری کے لیے اور اس کی پروگرس کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے. تو آپ کا کسٹمر بھی سیٹسفائڈ رہے, وہ ریٹین رہے, اس کی ریٹینشن بھی آپ نے کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے کانٹریکٹ کرے, وہ جائے نہ. اور دوسرا آپ کی جو فارم ہے جس کی وجہ سے لاس ہوا ہے اس کی ریپیوٹ بھی خراب نہ ہو, کہ ان سے جو ہے وہ ڈیمیج گڈز ہی ریسیو ہوتی ہیں یا یہ صحیح آرڈر نہیں دیتے. تو آپ کلیم کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ نیکسٹ ٹائم وہ پرابلم بھی نہ آئے, اس کا آنسر کریں کہ یہ کس وجہ سے ہوئی تھی, نیکسٹ ٹائم یہ ایسا نہیں ہوگا, اس کے لاس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں اور کسٹمر کو سیٹسفائی کریں تاکہ آپ کے فارم کی جو ریپیوٹ ہے وہ مینٹین رہ سکے. تو ایڈجسٹمنٹ لیٹرز جو ہیں وہ نہ صرف رپلائی ہیں کمپلینٹس کا بلکہ یہ لاس کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہیں, سچویشن کو ٹھیک کرنے کا ٹیکٹ بھی ہیں, اور آپ سے اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ایک حل بھی ہے کہ اس سے ان کو اس سچویشن کو دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیشن ایک شارٹ سی ایڈجسٹمنٹ لیٹر کی. این ایڈجسٹمنٹ لیٹر از ریٹرن ان رسپانس ٹو اے کمپلینٹ اور کلیم لیٹر ٹو سیٹل دا میٹر. یہ کسی کمپلینٹ کے لیے یا کلیم لیٹر کے رسپانس میں اس کے رپلائی میں لکھے جاتے ہیں اور کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں, میٹر کو سیٹل کرنے کے لیے. تو آپ جو رسپانس دیتے ہیں اس لیٹر کو ایڈجسٹمنٹ لیٹر کہتے ہیں. نیکسٹ اس کے بھی وہ پرنسپل ہیں جس طرح باقی لیٹر رائٹ کرنے کے, بزنس لیٹر رائٹ کرنے کے پرنسپلز ہیں کہ آپ ان کو کس طرح رائٹ کریں کہ جو آپ سے کسٹمر ہے وہ سیٹسفائڈ ہو اور جو کسٹمر ہے وہ آپ کا ریٹین رہے, ریپیوٹ ٹھیک رہے. آنسر پرامپٹلی, وہی جو ہر لیٹر میں کہ بزنس میں ٹائم کی بہت امپورٹنس ہے, تو آپ کمپلینٹ کا جو رپلائی ہے اس میں ڈیلے نہ کریں, وہ پرامپٹلی رپلائی کریں. ڈیلے جو ہے وہ کسٹمر کو انوائے کر سکتا ہے. جب آپ پرامپٹ رپلائی دیں گے, فوراً رپلائی دیں گے, تو اس سے کسٹمر کو یہ فیل ہوگا کہ کمپنی جو ہے اس کے انٹرسٹ کو امپورٹنس دیتی ہے اور وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہے, اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے پرامپٹلی آنسر دینا ضروری ہے. اینالائز دا کمپلینٹ, آپ اس کمپلینٹ کو اینالائز کریں, اس سچویشن کو دیکھیں, اس کو سرچ کریں کہ یہ کیوں ریسیو ہوئی ہے, واقعی میں یہ کمپلینٹ ایگزسٹ کرتی ہے. بعض دفعہ کسی فارم کا نیم خراب کرنے کے لیے بھی کمپلینٹس جو ہیں وہ جنریٹ کر دی جاتی ہیں, اس کی ریپیوٹ خراب کرنے کے لیے بھی. آپ اس کو ٹیکٹفلی دیکھیں کہ اگر یہ کمپلینٹ ہوئی ہے تو ہمارے اینڈ سے ہوئی ہے, ہماری فارم کا اس میں کوئی, ہماری فارم رسپانسیبل ہے, اور یہ کمپلینٹ جو ہے کریکٹ ہے کہ فیک ہے. تو کمپلینٹ کو انالائز کرنا بھی ضروری ہے, بلکہ یہ سب سے پہلے ضروری ہے. آپ تبھی پھر اسی بیس پہ ایڈجسٹمنٹ لیٹر رائٹ کر سکتے ہیں. اس کی کریکٹنیس دیکھنا. بی پولائٹ, اگر جو کمپلینٹ ہے وہ بے شک ان ریزنیبل ہے, یعنی کہ کچھ ایسی گڈز ہیں جس کا آپ پہلے بتا چکے تھے کہ یہ آپ مینشن کر چکے تھے بائر کو کہ بہت زیادہ ٹائم اگر اس میں ڈیلیوری میں ہے, راستہ زیادہ ہے, آپ یہ مینشن کر چکے تھے. پروڈکٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گی, یا یہ جو اگر بائر نے چوز کیا تھا وہ کیریج کا موڈ آف کیریج بائر نے چوز کیا تھا, اور آپ یہ مینشن اسے کر چکے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس سے یہ مسائل ہوں گے, لیکن پھر وہ کمپلینٹ آپ کو ہی فارورڈ ہوگی
تو یہ کمپلینٹ پھر انریزنیبل ہوگی. لیکن ان کمپلینٹس کو بھی دیکھنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے پولائٹ ہونا ہے اور ان کو بڑے ٹیکٹفل وے میں کنسیڈر کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ کمپلینٹ جینوئن ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو پرسن ہے وہ واقعی ہی میں یہ اس وجہ سے ہمارے اینڈ سے کمپلین آئی ہے، اگر جینوئن کمپلین ہے تو آپ اس کو فوراً ایکسیپٹ کریں گے. بی ایگزیکٹ. اس لیٹر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے، ایڈجسٹمنٹ لیٹر میں کمپلینٹ ریسیو کرنے کے بعد کہ آپ ایڈجسٹ کیسے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے. اس میں بات ادھر ادھر گھمانے کے بجائے ایڈجسٹمنٹ کی طرف بھی آنا ہے کہ اب اس لاس کو کیسے منیمائز کیا جائے گا. آپ کی فرم کیا سٹیپس لینا چاہ رہی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو بی ایگزیکٹ، اس میں ایگزیکٹ ہونا بھی ضروری ہے. بی سیریس. ظاہر ہے بزنس میٹر ہے، آپ ہر ریکویسٹ کو، ہر ڈائریکٹ ریکویسٹ کو سیریسلی لیں. جو لیٹر ہے وہ یہ ایکسپریس کرتا ہے کہ رائٹر کی سنسیریٹی کیا ہے لکھنے میں، وہ اس کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ واقعی میں وہ کتنا کنسرن شو کر رہا ہے. تو ایڈجسٹمنٹ لیٹر کو اس انداز میں لکھنا چاہیے کہ آپ کی جو آپ جتنا کنسرن شو کر رہے ہیں وہ اس میں اپیئر ہو. بی پازیٹیو. آلویز ٹرائی ٹو بی پازیٹیو. اگر کمپلینٹ کی جو ریزن ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوانٹٹی میں کوئی ایشو آ گیا ہے اور وہ صرف مس انڈرسٹینڈنگ ایک ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ کسٹمر کو بلیم نہ کریں، فیکٹس بتانے کی کوشش کریں کہ ایسا جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے اور پازیٹیولی اس سچویشن کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں. بی ڈپلومیٹک. ٹیکٹفل وے میں، ڈپلومیٹک وے میں سچویشن کو ہینڈل کریں. بے شک آپ ایڈجسٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ ایڈجسٹمنٹ لیٹر رائٹ کر رہے ہیں، بے شک آپ کی فرم بہت زیادہ لاس کو ایڈجسٹ نہیں کر رہی یا اتنے ان کے پاس سورسز نہیں ہیں کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکے، لیکن پھر بھی آپ اس انداز میں لیٹر کو رائٹ کریں کہ جس میں آپ ایسے ورڈ سے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کا لاس، اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کر رہے، اگر آپ ایڈجسٹمنٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ڈپلومیٹک وے میں اگلے کے جو اس سے ایموشنل ہرٹ ہوا ہے یا آپ اس کو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے آپ کی فرم سے، تو اس کو وہ جو چیزیں ہیں تھوڑی سی کم ہو جائیں. تو یہ پرنسپل تھے ایڈجسٹمنٹ لیٹر رائٹ کرنے کے. آپ اس کے جو لیٹرز، کلیم لیٹرز اینڈ ایڈجسٹمنٹ لیٹرز کے اسپیسیمن ہیں وہ ریڈ کر سکتے ہیں بک سے، جس میں آپ کو ڈفرینٹ پوائنٹ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ لیٹر کے اندر ملیں گے کہ کس طرح جو ہے ان کو پریکٹیکل فارم میں لکھا جاتا ہے.